नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलादिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फ़स्तग़फ़िरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस का एहसान अज़ीम है कि जिस रब्ब करीम ने जुम्मतुल मुबारक के फ़ैज़ व बरक़ात हासिल करने की खातिर अपने घर में आने की तौफ़ीक बख्शी। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के जुम्मतुल मुबारक को हमारे लिए और इस मुल्क के लिए बिलउमूम उम्मत मुस्लिमा और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए बिलख़ुसूस अमन का, कामयाबी का और आज़ादी का बाइस बनाए। सामिन मोहतरम, आपके सामने सूरह अन-निसा की आयत नंबर 64 का हिस्सा तिलावत किया है, जिसमें अल्लाह ताला ने इंसान को, अहले ईमान को गुनाहों की माफ़ी मांगने का तरीका बताया है। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, फरमाया कि हबीब आप इन्हें बता दें, अगर ये लोग अनफुसहुम, इन्होंने अपने नफ्सों पर, अपनी जानों पर जो जुल्म किया है, इसकी अगर चाहते हैं कि माफ़ी मांगें और हम इन्हें माफ़ कर दें, तो जाऊक महबूब ये आपकी बारगाह में हाजिर हो जाए। तो अल्लाह ताला ने बारगाह मुस्तफ़ा में जाकर माफ़ी मांगने का हुक्म दिया। और यहाँ ये आयत करीमा मुफस्सिरीन फरमाते हैं वाक़या ख़ास के लिए कलाम हो रहा है, एक ख़ास वाक़या था उसके लिए कलाम हो रहा है, लेकिन इस आयत का हुक्म जो है वो आम है। बाज़ औक़ात कुरान पाक में एक ख़ास वाक़े की खातिर कुरान की आयत का नुज़ूल होता है, लेकिन उसका हुक्म जो है वो क़यामत तक के लिए ईमानदारों को होता है। मसलन आप देखें जंग की वापसी पर हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हार गुम हो गया, देर हो गई तलाश करते करते। तो अब नमाज वक्त आ गया, पानी नहीं था वज़ू के लिए, तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की आयत भेज दी, तयम्मुम का हुक्म नाजिल फरमा, फ़तयम्ममू सईदन तय्यबा, फरमाया कि पाक मट्टी से तुम तयम्मुम करके नमाज पढ़ सकते हो। अब ये हिकमत क्या थी कि तयम्मुम का हुक्म नाजिल करना था, एक वाक़या रोनुमा हो गया, यानी हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हार के गुम होने की वजह से लेट हो गया काम, देर हो गई, पानी तक ना पहुंच सके, पानी की ज़रूरत पड़ी वज़ू के लिए, नमाज का वक्त आ गया, तो अल्लाह ने तयम्मुम का हुक्म दे दिया। अब ये वाक़या ख़ास था हज़रत सैयदा पाक के हार गुम होने की वजह से, लेट होने की वजह से, तो ये ख़ास वाक़या था, लेकिन अब तयम्मुम का हुक्म जो है वो क़यामत तक के लिए आ गया। इसी आयत में तयम्मुम का हुक्म है, ख़ास वाक़या है, लेकिन हुक्म जो है वो क़यामत तक के लिए अहले ईमान को है। अब जो भी पानी नहीं उसके पास मुयस्सर पानी मुहैया नहीं है उसके पास, उसने एक मुरब्बा मील तक तलाश किया, या उसे यकीन है एक मुरब्बा मील तक पानी नहीं है, नमाज का वक्त आ गया है, तो तयम्मुम करके नमाज अदा कर सकता है। तो अब क्योंकि उसका वाक़या ख़ास था उस आयत का, हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा के हार गुम होने की वजह से लेट हो गए, तो लेकिन हुक्म जो है, इसी तरह 20 दर्जनों आयात हैं कुरान पाक में जिनका वाक़या ख़ास है और हुक्म क़यामत तक के लिए आम है। इस आयत में भी वाक़या ख़ास के एतबार से कलाम हो रहा है, लेकिन इसका हुक्म आम है कि जो भी अपने नफ्सों पे जुल्म कर बैठा है अहले ईमान, फरमाया उसको चाहिए कि वो बारगाह मुस्तफ़ा में आ जाए। वो बारगाह मुस्तफ़ा में आके क्या करे, अल्लाह ने उसका तरीका भी बता दिया। फ़स्तग़फ़िरुल्लाह, फरमाया वहाँ आके बारगाह मुस्तफ़ा में खड़े होके मुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, मुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। और यहाँ बड़ा अहम दिलचस्प कलाम है अल्लाह का। तो अल्लाह फरमाना क्या चाहता है, माफ़ी देखें ना, वहाँ भी जाके अल्लाह से माफ़ी मांगनी पड़ी। अल्लाह ने
बारगाह मुस्तफ़ा में भेज कर माफ़ी मांगने, किसके सामने माफ़ी मांगने का हुक्म दिया? अपने सामने। फरमाया माफ़ी मुझसे मांगनी, लेकिन अल्लाह ने माफ़ी मांगने के लिए जगह का इंतखाब कौन सा फरमाए? वो बारगाह मुस्तफ़ा। तो बताना क्या मकसद था? अल्लाह का बताने का मकसद ये था कि जब तुम बारगाह मुस्तफ़ा में आ जाओगे, फरमाए यही बारगाह बारगाह खुदा है, क्योंकि माफ़ी रब से मांगी जा रही है ना। बताना मकसूद था, इस जगह पे आओगे ना, फरमाया मैं कहना ये चाहता हूँ, बताना ये चाहता हूँ, ऐलान ये करना चाहता हूँ, लोगों बारगाह मुस्तफ़ा ही बारगाह खुदा है, और बारगाह मुस्तफ़ा की हाज़री ही बारगाह खुदा की हाज़री है। बारगाह मुस्तफ़ा की हाज़री ही बारगाह खुदा की हाज़री है। तो यहाँ आला हज़रत ने एक बड़ी प्यारी बात फरमाई। आप फरमाते हैं कि देखें अल्लाह ऐनमा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, अल्लाह हर जगह पे है, हर जगह पे सुनता भी है, हर जगह का इल्म भी उसी के पास है, वो तो अलीम बिज़ाति सदूर भी है। हमारे सीनों में ख्याल बाद में पैदा होता है, मेरे रब को इल्म पहले होता है। वो दिलों के भेद भी जानता है, वो इल्म भी रखता है, वो देखता भी है, सुनता भी है, हाजिर भी है, हर जगह पे है, हर जगह पे सुनता है, हर जगह पे हाजिर है। लेकिन आला हज़रत फरमाते हैं हुक्म ये हो रहा है कि तुमने माफी मांगने के लिए बारगाह मुस्तफ़ा पे आना। हमें हुक्म दे दिया गया, जब रब का हुक्म आ गया कि माफी मांगने के लिए तुमने बारगाह मुस्तफ़ा में जाना है, तो इसका मकसद वही है। फरमाया लोगों के माफी तो मैं हर जगह पे देता हूं, लेकिन अगर कोई चाहता है कि माफी जो कबूल भी हो जाए, वो बारगाह मुस्तफ़ा में खड़े होकर माफी मांगना है। कबूलियत वाली माफी जो है वो बारगाह मुस्तफ़ा में मिलेगी, और वहां अल्लाह ने अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए ये हुक्म हमें अता फरमा। हुजूर के जरिए हमें हुक्म मिला कि तुम बारगाह मुस्तफ़ा में आ जाओ, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। और फिर क्या होगा? फरमाया फिर एक और कंडीशन और शर्त लगा दी। फरमाया वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल, फरमाया तुम्हें मेरे हबीब को अपनी शफाअत करने के लिए राजी भी करना पड़ेगा। सिर्फ माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा, फिर मुस्तफ़ा के तरले भी करने पड़ेंगे। यार को तुम्हें राजी भी करना पड़ेगा, यार नाराज हो, फिर मैं सिर्फ बस बात इतनी है, माफी मांगो फिर यार को राजी कर दो, महबूब राजी हो जाएगा। वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल, बस महबूब के एक बार तुम्हारी शफाअत के लिए लब हिल जाए, बस एक बार यार के लब हिल जाएं, मौला फिर फरमाया लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, फरमाया फिर सुन लो मेरी रहमत तुम्हारे ऊपर बरसना शुरू हो जाएगी, मगफरत के खजाने खोल दूंगा, मगफरत के मुंह खोल दूंगा। लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, फरमाया जरूर जरूर तुम्हारी तौबा कबूल फरमा लूंगा, जरूर जरूर तुम्हारी तौबा, बशर्त क्या है? फरमाया तुम्हें बारगाह मुस्तफ़ा में भी आना पड़ेगा और फिर यार को मनाना भी पड़ेगा। बारगाह मुस्तफ़ा में भी आओ और यार को भी मनाओ, हबीब को भी मनाओ, और मेरा हबीब तुम्हारी सिफारिश करे। फरमाया तुम्हें मुस्तफ़ा को सिफारिशी बनाना पड़ेगा, वो जैसे भी माने। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, फरमाया वो रहमतुल लिल आलमीन है। मौला हम गुनहगार हैं, तेरा हबीब कैसे राजी होगा? फरमाया कि यार राजी नहीं होगा तो आप ये मुझ पे छोड़ दे, तुम चले जाओ, फिर मैं यार को सिफारिश तुम्हारी कर देता हूं। अब दूसरी आयत को देखे ना, अल्लाह फरमाता है व अम्मस्साइला फला तनहर, हबीब जो भी तेरी दर पे सवाली आए ना, उनको खाली वापस नहीं लौटाना। उसकी बख्शिश के अंदाज तो देखें, बख्शिश का तरीका तो देखें। इधर बारगाह मुस्तफ़ा में गुनहगारों को भेजकर, हमें भेजकर बारगाह मुस्तफ़ा में फिर महबूब को सिफारिश भी फरमा रहा है। महबूब ये खुद नहीं आए, इनको मैंने भेजा है। अब महबूब मैं सिफारिशी भी हूं। वह अम्मस्साइल फला तनहर, किसी साइल को खाली वापस भी, फिर मैं जाके देखो तो सही, तुम मांगोगे तुम्हें मांगने का मजा आएगा, मैं दूंगा मुझे देने का मजा आएगा। बारगाह मुस्तफ़ा में तुम्हें जाना पड़ेगा। यहां मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि यह हुजूर की ज़ाहिरी जिंदगी तक महदूद नहीं आयात करीम, क्योंकि कुरान का जब हुक्म आ जाए ना, हुक्म आम हो, आम से मुराद ये है फिर कयामत तक के अहले ईमान को यह हुक्म दिया जा रहा।
یہ قیامت تک کے اہل ایمان کو حکم دیا جا رہا ہے. فرمایا جب بھی تم اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھو بارگاہ مصطفیٰ میں آ جاؤ. مولا بارگاہ مصطفیٰ میں آنا ظاہری زندگی میں؟ فرمایا نہیں، ظاہری زندگی کی بات بھی نہیں. اگر کوئی ظاہری زندگی حضور کا ظاہری زمانہ پاتا ہے تو ظاہری زندگی میں آ جائے. اگر میرے مصطفیٰ کا ظاہری وصال ہو گیا، ظاہری زندگی اوجل ہو گئی زندگی آنکھوں سے، فرمایا کہ اگر ظاہری وصال بھی ہو گیا کوئی بات نہیں، یا یار کی مزار پہ آ جاؤ، حبیبی قبر انور پہ آ جاؤ، بارگاہ مصطفیٰ میں آؤ تو صحیح. تو یہاں مفسرین فرماتے ہیں اگر کسی کو یہ استطاعت بھی نہ ہو، وہ بارگاہ مصطفیٰ بھی نہ جا سکے، وہ ظاہری زمانہ بھی نہ پا سکے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد روضہ انور پہ جانے کی طاقت اور ہمت اور استطاعت بھی نہ رکھتا ہو، وہ کیسے بارگاہ مصطفیٰ میں جا کر اللہ سے معافی مانگے؟ تو اس کا حل بہترین طریقے سے ملا علی قاری نے بتا دیا. ملا علی قاری نے شفا شریف کی شرح شریف کے اندر آپ نے یہ بات واضح طور پہ لکھی ہے. فرمایا کہ لوگوں، روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضرۃ فی بیوت اہل الاسلام. فرمایا کہ میرے مصطفیٰ کی جو روح ہے ہر اہل ایمان کے گھر میں موجود ہے. میرے مصطفیٰ کی جو روح ہے ہر اہل ایمان کے گھر میں موجود ہے. فرمایا اگر نہیں آ سکے نا، وہی بیٹھ کر میرے مصطفیٰ کی طرف توجہ تو کر لو. ادھر توجہ تمہاری کرنے کی ضرورت ہوگی، ادھر میں تمہاری بخشش کا اعلان فرما دوں گا. کیونکہ یہ قیامت تک کے ایمانداروں کے لیے ہے، ہر کلمہ گو کے لیے ہے. اگر ہم اس کو ایک شرط لگاتے ہیں کہ جی نہیں، یہ بارگاہ مصطفیٰ میں جانے کے مقصد یہ ہے کہ ہمیں مدینے جانا پڑے گا یا حضور کی مزار پہ جانا پڑے گا، یہ شرط اگر ہوتی تو پھر یہ حکم عام نہ ہوتا، حکم خاص بن جاتا. تو قرآن نے یہ کوئی قید نہیں لگائی. تو معلوم ہوا ملا علی قاری نے جو فرما دیا، فرمایا دل کی طرف توجہ کرو تو میرا مصطفیٰ تو ہر اہل ایمان کے دل میں بھی رہتا ہے. فرمایا تمہیں بارگاہ مصطفیٰ میں آ کر مجھ سے معافی مانگنی پڑے گی. مجھ سے معافی مانگو گے مولا معاف کر دے گا. فرمایا نہیں، بس یار کو منا لو، ایک بار محبوب کو اپنا سفارشی تو بنا لو، محبوب کو اپنے شفاعت کرنے والا تو بنا لو. فرمایا یار کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی میری بارگاہ میں ملتجا کر کے یار کی بارگاہ میں بھی التجا کرو. یا رسول اللہ، ہم آئے ہیں، ہماری سفارش تو کر دیں اللہ کی بارگاہ میں. اب یہاں تو اللہ کی عزت کی قسم کوئی غیر بھی خالی نہیں جایا کر. میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں تو اپنے غیر بھی. ایک غریب آیا، مشہور حدیث ہے، پہلے بھی میں نے آپ کو سنائی تھی. ایک غریب آیا حضور کی بارگاہ میں، عرض کرتا ہے حضور میں اگر کلمہ پڑھ لوں تو پھر میں کہ مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا کلمہ تو پڑھ. اس نے کلمہ پڑھا. حضور میں غریب ہوں، بڑا نادار ہوں، ایک وقت کا ہوتا ہے، دوسرے وقت کا کھانا نہیں ہوتا. حضور نے فرمایا یہ اجڑ دے دو. جب اجڑ گلا تو اس میں 700 بکریاں تھیں. وہ کہتا ہے حضور آپ مجھ سے مذاق تو نہیں فرما رہے؟ فرمایا اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا نبی مذاق سے پاک ہوتا ہے، یہ لے جا تجھے دے دیا ہے. تو وہ بڑا خوش ہو کے جب 700 بکریاں لے کر گیا نا اپنے قبیلے میں، اور اپنے قبیلے والوں کو بلایا، وہ غریبوں نہ رو، آؤ بارگاہ مصطفیٰ میں. جس کو ایک بار مصطفیٰ دے دیتے ہیں پھر قیامت تک اسے مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے. تو عزیزان محترم، یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ حضور کی ظاہری زندگی تک محدود نہیں ہے. حضور کے وصال کے بعد روضہ انور پہ چلے جائیں. اگر روضہ انور پہ نہیں جا سکتے، اپنے گھر میں بیٹھ کر کبھی مصطفیٰ کی طرف متوجہ تو ہو کر تو کہیں نا اللہ کی بارگاہ میں کہ باری تعالیٰ تجھے اپنے محبوب کو سفارشی بناتا ہوں. فرمایا یہاں تم عرض کر لو، میرا محبوب سفارش کر دے گا، میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں. تو یہ ایک طریقہ تھا صحابہ کرام کا اپنی زندگی میں، حضور کی ساری ظاہری زندگی میں اور ظاہری وصال کے بعد، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا کے التجا کرنا اور حضور کو سفارشی بنانا. یہ صحابہ اور سلف صالحین کا یہ تسلسل کے ساتھ طریقہ آ رہا تھا. بلکہ یہاں ایک دلائل النبوت میں امام بہقی نے حدیث درج فرمائی ہے. ایک حضرت صحابی رسول تھے ابو لبابہ بن عبداللہ بن منذر. ابو لبابہ بن عبد المنذر یہ ایک صحابی رسول تھے، یہ حضور کے ہمراز تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو قریظہ میں حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر کو ایک راز کی بات بتائی. فرمایا کہ یہ قریظہ جو ہے نا، بنو قریظہ، ان کے لیے ہم نے جو فیصلہ کیا ہوا ہے نا وہ قتل کا. ہم ان کو نہ معاف کریں گے، نہ جزیہ لیں گے، نہ ان سے کوئی معاہدہ کریں گے، ہم ان کا سر قلم کریں.
ان کے لیے فیصلہ لیکن بتانا نہیں ہے۔ حضور نے حضرت ابو لبابہ کو فرمایا جاؤ ان کا جائزہ لے کے آؤ۔ کسی جاسوسی کے لیے حضور نے حضرت ابو لبابہ کو ان کے قبیلے میں، بنو قریظہ قبیلے میں بھیج دیا۔ تو وہ بنو قریظہ والے جو تھے وہ حضرت ابو لبابہ کے قریبی رشتہ دار بھی تھے۔ تو حضرت ابو لبابہ کو انہوں نے کہا کہ ابو لبابہ بتا تو صحیح کہ اللہ کے نبی نے، آپ کے مصطفیٰ نے، آپ کے آقا نے ہمارے لیے فیصلہ کیا فرمایا ہوا ہے؟ تو حضرت ابو لبابہ کیونکہ ہم راز تھے، حضور کے راز بتایا ہوا تھا مصطفیٰ کریم نے، حضرت ابو لبابہ نے اشارے کے ساتھ وہ راز فش کر دیا، ایسے گردن کے اشارہ کیا کہ میرے مصطفیٰ نے تمہارے لیے فیصلہ کیا ہوا ہے۔ پھر فوراً یہ صحابہ کا ایمان تھا، جو غلطی سرزد ہو جاتی ان کا ایمان انہیں سکون سے بیٹھنے نہیں دیتا تھا، وہ فوراً اس کا ازالہ کر، وہ بارگاہ مصطفیٰ میں وہ معافی مانگتے۔ اللہ جب تک اللہ سے معافی نہ مانگتے، اللہ کی عزت کی قسم صحابہ نیند نہیں کرتے، سوتے نہیں تھے، کھانا نہیں کھاتے تھے۔ حضرت ابو لبابہ آئے، انہوں نے اپنی طرف سے، اپنے ذہن سے، اپنے علم سے ایک فیصلہ کیا کہ میں نے رب سے معافی کیسے مانگنی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں آ کر انہوں نے ایک پلر کے ساتھ، ستون کے ساتھ اپنے آپ کو رسیوں سے، زنجیروں سے جکڑ دیا، قسم کھائی کہ میں یا تو مجھے رب معاف کر دے گا یا معاف نہیں کرے گا تو پھر اپنے آپ کو یہاں اتنی دیر تک باندھے رکھوں گا کہ میں مر جاؤں گا یا کھولوں گا نہیں۔ اپنے آپ کو باندھ دیا مسجد نبوی میں۔ دلائل النبوت کے امام بہقی نے اس حدیث کو درج فرمایا۔ جب باندھ دیا نا، یہ اطلاع میرے مصطفیٰ کو ملی، آقا علیہ الصلوۃ و آقا کریم کو جب اطلاع ملی تو حضور نے فرمایا صحابہ سنو، ابو لبابہ نے جلدی کی ہے، یہ ڈائریکٹ رب کی بارگاہ میں چلا گیا ہے، اگر بارگاہ مصطفیٰ میں آ جاتا تو اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی۔ یہ حضور کا فرمان ہے، اگر یہ ڈائریکٹ رب کی بارگاہ میں نہ جاتا، یہ بارگاہ مصطفیٰ میں آ جاتا۔ قرآن جو کہتے ہیں نا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، ایسے نہیں کہہ رہا، فرمایا کہ لوگوں مجھ سے معافی مانگنے میں آپ کو بہت جتن کرنے پڑیں گے۔ ہو سکتا ہے تو میری قہاری کا نشانہ بن جاؤ، ہو سکتا ہے میری جباری کا نشانہ بن جاؤ، ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے گناہوں کو نہ معاف کروں۔ فرمایا میری بارگاہ میں ڈائریکٹ آؤ گے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ فرمایا آسانیاں چاہتے ہو معافی میں تو بارگاہ مصطفیٰ میں تمہیں آنا پڑے گا۔ اور حضور نے یہی چیز ارشاد فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو لبابہ اگر یہ ڈائریکٹ چلا گیا اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کے لیے، اگر یہ میری بارگاہ میں آتا تو اس کے لیے آسانی ہو جاتی، لیکن فرمایا حضور نے فرمایا اب ابو لبابہ کیونکہ ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کے لیے چلا گیا ہے تو اب اس وقت تک میں بھی اسے منہ اور ماتھے یا اس کو معاف نہیں کروں گا جب تک رب اسے معاف نہیں کرے گا۔ 7 دن ہو گئے صحابی کو باندھا ہوا ہے اپنے آپ کو، نماز کے ٹائم کھولتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، پھر آ کے اپنے آپ کو باندھ دیتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ پانی پیتے ہیں۔ آخر کار 7 دن مسلسل ایک لقمہ بھی نہیں کھایا، ایک قطرہ پانی کا اندر نہیں گیا، غشی طاری ہو گئی، بے ہوشی ہو گئی، بے ہوش ہو گئے۔ حضرت ابو لبابہ جب بے ہوش ہوئے نا، اللہ نے معافی کا اعلان فرما دیا، اپنے حبیب کے پاس وہی بھیج دی، فرمایا حبیب ہم نے ابو لبابہ کو معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیں، خوشخبری سنا دیں۔ تو صحابہ کو حضور نے بھیجا، فرمایا ابو لبابہ کو جا کے کہو کہ اللہ نے تیری معافی قبول کر لی ہے۔ تو حضرت ابو لبابہ کے زنجیر کھولنے لگے، رسیاں کھولنے لگے نا، ابو لبابہ رو پڑے، فرمایا یار پہلے غلطی ہو گئی تھی کہ میں نے ڈائریکٹ رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا، اب دوبارہ یہ غلطی نہیں دہرانا چاہتا۔ اب جس مصطفیٰ نے تمہیں بھیجا ہے نا، ان کو جا کے کہو کہ آقا اب کوئی نہیں کھولے گا، اب اگر یہ زنجیر کھلیں گے تو آپ کے ہاتھ سے کھلیں گے۔ حضور کو جا کے کہہ دو کہ جب تک آپ نہیں کھولیں گے نا اپنے ہاتھوں سے، آقا پہلے غلطی ہو گئی اب نہیں ہوگی، جب تک آپ نہیں کھولیں گے۔ تو کیا مقصد تھا؟ اشارہ دے گے نا امت کو، لوگوں کسی اور کے کھلے لگ سکتے ہیں اور جد مصطفیٰ سے، جو مصطفیٰ کے ہاتھوں سے زنجیر کھلیں گے وہ قیامت تک نہیں لگ سکتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہیں معاف کر دیا جائے، فرمایا بارگاہ مصطفیٰ میں آ کر ایک دفعہ یار کو منا تو لو، ایک دفعہ محبوب کو تو منا لو نا۔ عزیزان محترم، امام سنن دارمی نے، امام دارمی نے سنن دارمی کے اندر یہ حدیث درج فرمائی، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ آ گئے اور حضرت امیر المومنین فاروق اعظم کا دور تھا، کات آ گیا،
جب حضرت امیر المومنین کے دور میں قحط آیا تو لوگ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ حضرت عائشہ صدیقہ المومنین کے پاس آ گئے کہ قحط آ گیا، بارش نازل نہیں ہو رہی، کیا کریں؟ تو اب دیکھیں میری ماں نے کیا فرمایا، مومنوں کی ماں نے فرمایا جاؤ، کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں چلے جاؤ، ایک روشن دان بنا لو، گنبد خضرا جو گنبد ہے نا مصطفیٰ کے روزے پر، فرمایا جو چھت ہے وہاں سے اگر کوئی اینٹ ہے تو اینٹ نکال لو، اگر کوئی کانے وغیرہ ہیں تو چھپرے کا کوئی حصہ نکال لو، صرف اللہ اور محبوب کی قبر کے درمیان جو ایک پردہ ہے لائے چھت کا، وہ ختم تم کر دو، پھر دیکھو یار کی قبر انور کو دیکھ کر آسمان کا آسمان کیسے برستا ہے مصطفیٰ کی امت پر۔ جاؤ ایک دفعہ روشن دان تو کھولو۔ صحابہ گئے، انہوں نے جا کے ایک روشن دان بنایا کہ آسمان نے جب دیکھا نا قبر مصطفیٰ کو، مزار مصطفیٰ کو دیکھا، اللہ کی عزت کی قسم، امام دارمی حدیث لکھتے ہیں کہ اتنا خوب بادل برسے، اتنا آسمان برسا کہ برستے برستے زمین سے سبزہ ہو گیا، اونٹ موٹے ہو گئے، جانور موٹے ہو گئے۔ پھر لوگ پریشان ہو کے ام المومنین کے پاس آ گئے، امی جان بارش نہیں بند ہو رہی، فرمایا ضرورت نہیں ہے گھرانے کی، جا کے وہ خلا بند کر دو، ابھی بند ہو جائے گی بارش۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا، صحابہ اور سلف صالحین یہ کرتے تھے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ بلکہ امام عتبی نے یہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، حضور کی دربار انور پر میں بیٹھا تھا، تو ایک اعرابی آ گیا، بدو آ گیا، بدو کہتے ہیں دیہاتی کو، اعرابی کہتے ہیں عربی میں دیہاتی کو، جو ان پڑھ ہو، سادہ سا ہو، تہذیب نہ ہو۔ وہ آیا، فرماتے ہیں میں نے اس کے حلیے کو دیکھا، اس کی لوکیشن، اس کی جو ظاہری صورتحال تھی وہ اعرابیوں والی تھی، لیکن اس نے آتے ہی جو الفاظ مصطفیٰ کی بارگاہ میں بولے، فرمایا وہ سونے کے پانی سے لکھنے والے تھے۔ اس نے آتے ہی مصطفیٰ کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ سلام عرض کی، یا رسول اللہ غلام آ گیا ہے، سلام قبول ہو۔ حضور کی بارگاہ میں جب سلام عرض کیا نا، اس نے عرض کیا کہ حضور میں گناہوں کی گٹھڑیاں لے کر آ گیا ہوں، میں خود نہیں آیا۔ یہ آیت کریمہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 پڑھی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، میں خود نہیں آیا، مجھے رب نے قرآن میں حکم دیا ہے بارگاہ مصطفیٰ میں۔ آقا میری سفارش کریں، میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں رب کی بارگاہ، میری سفارش کریں، میری سفارش کریں۔ وہ سفارش کرتا کرتا وہ امامت بھی فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، اس دیہاتی کے الفاظ ایسے تھے تو میں روتا رہا، اس کی الفاظ، اس کے ادب کو دیکھتا رہا۔ اس کے بعد وہ عرابی چلا گیا، اللہ سے دعا مانگ کے مصطفیٰ کو سفارشی بنا کے چلا گیا، آقا میں نے قرآن کے حکم پر عمل کیا تو تیری بارگاہ میں سفارش کے لیے آیا ہوں، آقا آ میری سفارش فرمائیں۔ جب وہ چلا گیا نا، امامت بھی فرماتے ہیں غلبتنی عینیا، میرے اوپر آنکھوں پر نیند کا غلبہ ہوا، میں وہاں سو گیا، اونگھ آ گئی، تو کیا دیکھتے ہیں، فرائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں حضور کا دیدار فرمایا۔ امامت بھی فرماتے ہیں مصطفیٰ نے مجھے کہا، امامت بھی جی یا رسول اللہ، فرمایا یہ جو ابھی اعرابی آیا ہے نا، یہ جا اس کو ڈھونڈ، اور اس کو ڈھونڈ کے کہے کہ جو کچھ تو نے کہا ہے نا میں نے قبول کر لیا ہے، اور اب کی بارگاہ میں اللہ نے اعلان بھی کر دیا ہے تیری معافی کا۔ امامت بھی فرماتا ہے میں اٹھا جاگا اور فوراً دوڑا، میں نے اس اعرابی کو پکڑا، میں نے کہا وہ اعرابی ابھی وہ مدینے کے اندر ہی تھا، ہے جی، سفارشی بھی بنایا، سفارش بھی ہو گئی، اللہ سے پیغام بھی آ گیا، بخشش بھی ہو گئی۔ فرمایا کہ اعرابی تو نے جو کچھ کہا مصطفیٰ کا فرمان ہے، تیرے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اپنے نفسوں پہ محبوب اگر یہ ظلم کر بیٹھے ہیں، یہ بارگاہ مصطفیٰ میں آ کے مجھ سے معافی طلب تو کریں، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، آپ ان کی سفارش کریں گے میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب اس آیت کی ترجمانی کی اپنی شاعری کے نظم کے انداز میں کہ مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آئے ہو در توبہ پہ تو روتے ہوئے آؤ۔ قرآن میں موجود ہے توبہ کا طریقہ کہ میرے محبوب کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ۔ اگر بارگاہ مصطفیٰ میں آ کر معافی مانگو گے، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں ضرور تمہیں
معاف کر دوں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں بارگاہ مصطفیٰ میں جا کر حضور کا وسیلہ دے کر معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بھی جس زبوں حالی کا شکار ہے امت مسلمہ، بالخصوص فلسطین میں جا کے دیکھ لیں یا کشمیر دیکھیں تو عزیزان محترم، میرا ایمان ہے جس طرح صحابہ اور سلف صالحین اور اسلامی سلطنت کے حکمران یہ کرتے تھے، بارگاہ مصطفیٰ میں جا کے حاضری دیتے تھے، آج بھی اور امت مسلمہ کے حکمران پاکستان سمیت سارے حکمران اٹھ کے یہ بارگاہ مصطفیٰ میں سارے حکمران کھڑے ہو جائیں، اپنی پگڑیاں اٹھا کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں رکھ دیں، اللہ کی عزت کی قسم کہہ دیں کہ آقا ایٹم بم بنا یہ بھی آپ کے قدم میں ہے، آقا ہماری عزتیں ایمان سب کچھ آپ کے قدم میں ہے، مہربانی فرمائے رب کی بارگاہ میں سفارش فرمائیں۔ اللہ کی عزت کی قسم صرف سفارش کرنے کی دیر ہوگی، اللہ امت مسلمہ کو وہ وقار کھویا ہوا واپس عطا فرما دے گا۔ لیکن ہمارے مانگنے کی کمی ہے، ہم وہ راستہ جو رب نے بتایا ہے وہ اپنا نہیں رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں امت مسلمہ کو بھی یہ معافی مانگنے کے طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔